बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 जून मंगल का दिन है और काफ़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। एक तो अमेरिका ईरान इसराइल में कशीदगी दोबारा अरूज पर पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयानात झूठ निकले। इसराइली दिफा ने सीज़ फायर मुस्तरद किया और हमले जारी रखने का ऐलान किया। आज ईरान की तरफ से इसराइल पर हमले की बड़ी तैयारी, बहुत सी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ सर्कुलेट कर रही हैं। पेट्रोकेमिकल प्लांट, ईरान के जजीरों पर हमले समेत। और डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे में, नेतन्याहू के साथ मामलात में एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की प्लानिंग। खबर एक है, मुर्दे दो हैं। ये तफसील आपके सामने रखता हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी ईरान जंग में पहली दफ़ा सेनेट में बुला लिया गया है। और रूस ने अपने एटमी हथियारों की खतरनाक वीडियो लॉन्च करते हुए ट्रंप को जो कहा, ट्रंप ने उसके बाद फिर जो यूरोप की तरफ यूरोपीय ममालिक की तकरीब में शिरकत का और हथियार देने के बाद आयतुल्लाह खमनाई के नवाज़े जनाजा में भी 15 से 20 मिलियन लोगों की आमद की तवक्को। ईरान ने अपनी जंगी कामयाबी में अरबाइल में, इराक में एक अमरीकी एक बरतानवी फ़ौजी समेत पूरे खिते में GPS जैमिंग कैसे की। और रजीम चेंज ऑपरेशन ओमान में भी अमरीकी धमकियों के बाद ओमान के जो सुल्तान हैं उन्होंने सर झुकाने से इनकार किया। और जरदारी ख़ानदान की तरह नक्शे कदम पर शरीफ ख़ानदान की तरह ट्रंप ख़ानदान ने भी $2 अरब का घर। और खान की रिहाई के आज सुहेल अफरीदी ने खबर सुनाई। सबसे बड़ा तुर्क का पता इनके पास क्या है। अलीमा खान ने इन्हें लाए अमल बताया क्या करना है। और बड़ी खतरनाक खबर, वफाकी हुकूमत ने बजट कैंसिल कर दिया। IMF से मुज़ाकरात नाकाम। सरप्लस बजट पर मामलात खान से जुड़ गए। गिलगित इलेक्शन पर भी मुझे क्यों निकाला, नवाज बिलावल दोनों चीखें क्यों मारे हैं। और तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा समेत क़यादत को सूबा बदर किया गया। हालात नेपाल बांग्लादेश की तरफ। कश्मीर जॉइंट कमेटी ने 9 जून को हड़ताल का ऐलान। और डी चौक पे जो वारदात करने वाले थे ऑपरेशन की तैयारियों में अब कश्मीर पहुंचने लगे। गिलगित बल्तिस्तान क्या होगा। और थोड़ी सी छितरोल भी आज मैं करूंगा GB के इलेक्शन की वजह से। लेकिन सबसे पहले अभी ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर और इनके जो सूबे जहां गैस के ज़खायर वहाँ हमले की खबरें आ रही हैं। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, अभी वक्त नहीं है, चूँकि वीलॉग आ चुका था इसलिए करना था। लेकिन ईरान इसराइल का मामला आज रात बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ईरान ने कहा है कि इसराइल वो हमला कर सकते हैं अगर लेबनान पर बमबारी ना रुकी। ट्रंप ने जो बिलाशुबा ट्वीट्स की, ट्रुथ सोशल मीडिया पे पैगाम दिया कि हमारे बड़े अच्छे मुज़ाकरात जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत जा रहे हैं, बड़े प्यारे जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है इस हफ्ते या अगले हफ्ते मुआहदे की खबर आई। लेकिन ये सब कुछ झूठ निकला। पंडोरा बॉक्स जो खुल गया कि पिछले हफ्ते से तो ट्रंप के साथ कोई बातचीत ही ईरान के मामलात पर नहीं हो रही। और ईरान की मुज़ाकराती टीम ने भी कहा ट्रंप झूठ बोला, ना रात को हमारी बातचीत हुई ना इससे पहले। आखिरी पैगाम लेबनान के मुतल्लिक था, उसके बाद मुज़ाकरात की कोई बातचीत नहीं हुई और हमने सारा अमल रोक दिया है। ट्रंप ने ट्वीट की थी इसराइल को हमले से रोकने की कि फायरिंग रुक जाएगी, जंग बंदी होगी। लेकिन इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने, वज़ीर दिफा ने उड़ा दी। उसने कहा नहीं मानते हम ट्रंप की बात, कोई जंग बंदी नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करेंगे और बमबारी भी करेंगे। अब जाहिर है फिर ईरान की तरफ से जवाब भी आएगा। अब ये चौथा मुज़ाकराती दौर भी इन्होंने शुरू किया है फिलहाल बातचीत का लेबनान के साथ, और खुफिया ऑपरेशन भी। अब इस वक्त इराक पर जो ईरान के हमले अभी हुए कल रात के, परसों के, उनकी मालूमात आ गई। उसमें एक अमरीकी एक बरतानवी फ़ौजी के मारे जाने की इतलात है। अरबाइल एयरबेस पर जो इराक का जंगी मशकों में वो मसरूफ़ थे, मारे गए। और अमेरिका और बरतानिया की तरफ से तस्दीक नहीं आई, लेकिन ये बड़ा अहम अड्डा था। यहाँ दहशतगर्दी के नाम पर तमाम ऑपरेशंस किए जाते हैं, फ़ौजें मौजूद हैं। और इसीलिए अब अमरीकी सेनेट ने मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा को बुला लिया कि वो आके इन तमाम मामलात के हक़ाइक़ बताए, पब्लिक के सामने रखे। ये सब कुछ जो छुपाया जा रहा है और वो भी इतने हाई लेवल पर गलत बयानी क्यों की जा रही। असल सूरत हाल इस वक्त अगर मैं आपके सामने रखूँ जो शायद मीडिया में नहीं आएगी, इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों की असल लड़ाई जो है वो वक्त के साथ है, टाइम के साथ। ट्रंप जो कई हफ्तों से दुनिया को ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तेल की कीमतें कंट्रोल में हैं, ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने वाला, हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूर दूर तक फौरी किसी मुआहदे के कोई आसार नहीं है। और दुनिया की मईशत को इस वक्त बहुत बड़ा झटका लगने लगा है। जून के महीने में बहुत कुछ होने लगा है, उसके लिए दुनिया में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अरशाए खुर्दोनोश की किल्लत समेत ट्रंप ने ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस ने इसे दी कि ईरान के तेल के ज़ख़ीरे में इस वक्त तेल बहुत ज़्यादा भर गया है। अगर ज़ाहिर है उसको कम करने के लिए पैदावार कम करें तो फिर इन्हें मुआशी नुकसान होगा, महंगाई होगी, हालात ख़राब होंगे। जबकि ईरान का ये दावा है कि अपनाए हरमस के कंट्रोल की वजह से जो 20% दुनिया में रुकावट डाली, उसमें जो दुनिया में तेल के इस वक्त ज़खायर हैं वो बुरी तरह कम हो रहे हैं। 1 अरब बैरल से ज़्यादा कम हो चुके हैं। और दुनिया में तेल के ज़खायर जो आपको पता है वो तकरीबन $1.5 अरब बैरल के करीब होते हैं। और ईरान की इस बंदिश से बिलाशुबा 100 मिलियन बैरल तेल रोज़ाना कम से कम जो इस्तेमाल हो रहा है कम हो रहा है। और अमेरिका को लगता है कि ये बंदिश से जून में बहुत बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी और ईरान इसे एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि एशिया और यूरोप के पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के बाद
ظاہر قیمتوں میں جو اضافے نظر آ رہے ہیں وہ ٹرمپس کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا. اب دونوں میں سے کون درست ثابت ہوگا یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا جس کے ساتھ لڑائی ہے. ٹرمپ کی مشکلات میں بہت بڑا اضافہ ہوا جو اسرائیل کے صدر نیتن یاہو سے پنگا لیا. اب اس کی جان بڑی شدید خطرے میں، اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاریخ اگر آپ پڑھیں، جان ایف کینیڈی امریکہ کا جو صدر تھا، 35واں صدر، جس نے کیوبا پہ حملہ نہیں کیا، فوج واپس بلائی اور اسرائیل کو 1960 میں ایٹمی طاقت بننے سے روکا. اسرائیل جب جوہری ہتھیار بنا رہا تھا تو جان ایف کینیڈی نے اسرائیل میں ڈمونا تنصیبات کے معائنے کے لیے اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم بن گورین پر دباؤ ڈالا، جیسا ٹرمپ نے نیتن یاہو پر ڈالا. اب کہ اس وقت سے کہا ہم جوہری پروگرام تمہارا تسلیم نہیں کریں گے، لیکن پھر جان ایف کینیڈی کی لی جونز نامی بندے سے آپ کو پتہ ہے گولی مروائی گئی اور لی جونز کو بھی اچانک مار دیا گیا، ثبوت ہی نہیں چھوڑا. اب نیتن یاہو بھی لبنان میں جنگ روکنے کے لیے ٹرمپ دباؤ ڈال رہا ہے، گریٹر اسرائیل کی رکاوٹ ہے. تو ٹرمپ پر پہلے بھی 3-4 دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اور پھر جس طرح جان ایف کینیڈی کو راستے سے ہٹایا، نیا صدر لنڈن آیا جس نے اسرائیل کو ایٹمی اسرائیل بننے کی اجازت دی، اور پھر ڈیپ اسٹیٹ کے کہنے پر ویتنام جنگ لگائی جو 20 سال جاری رہی. اب اس وقت حالات امریکہ میں بالکل یہی ہیں کیونکہ معاملہ بہت پھیلنے لگا ہے. آپ اسے تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹرمپ نے دیکھیں جہاں تیل کی ان قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھایا، یہ میں بات کروں فائدے اور نقصان کی ان مالک کی. بیٹی اس کی تو البانیہ اٹلی میں جزیرے خرید رہی ہے، $2 ارب کے گھر بنا رہی ہے. ٹرمپ اپنے جو اتحادیوں کو ناراض کر چکا تھا نیٹو میں، اب انقرہ میں ترکی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے نیٹو کے تمام اتحادیوں کی. یہاں وہ تھوڑے خوفزدہ بھی ہیں کہ ٹرمپ کوئی نیا کٹا نہ کھول دے، اور ظاہر ہے روس کو بھی روکنا ہے، روس نیٹو کے ممالک کے دانہ ڈالنا ہے کہ امریکہ اپنے جوہری ہتھیار جو یورپ میں رکھے گا، اتحادی ممالک جڑ جائے ہمارے ساتھ. 6 ممالک کو جنگی جہاز رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ صرف ایٹمی ہتھیار لے کے جا سکتے ہیں تاکہ روس کے خوف سے نکلیں. یہ نیٹو کو بہت بڑی آفر ہے کہ ظاہر ہے اپنائے ہرمز کھلوانے کے لیے، اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، گیم چینجر مرحلے کے لیے کوشش کی جائے گی. اور ٹرمپ کے ساتھ یہ معاملہ جو وہ کانفرنس جو انقرہ میں ہوگی اس میں ہی ہوگا. روس نے بھی دیکھیں اپنے سرمت 28 جو بین البراعظمی میزائل ہے، اس کی خطرناک ترین نیوکلیئر ہتھیار جسے کہا جاتا ہے، 18 کلومیٹر کی رینج کا، اس کی ویڈیو جاری کی ہے، جس کے بعد یہ سارا خوف یورپ میں پھیلا ہے، جس کے بعد پاکستان بھی یورپی نائب صدر آئی. اب اسی لیے یہاں پر دیکھیں اس وقت ایران کی ایک طرف تو کامیابیاں نظر آ رہی ہیں، روس کی بھی نظر آ رہی ہیں، اور یہاں حالات یہ ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت ایران نے جیمنگ آپریشن بڑا کامیابی سے چلایا ہوا ہے. اسرائیل میں، شام میں، عمان، عرب امارات، قطر، بحرین اور سعودی عرب کے بھی کچھ علاقے اس وقت مکمل طور پر جیمنگ، GPS جیمنگ ہے، تاکہ ڈرون، دشمن کی نگرانی، انٹیلیجنس سرگرمیاں، یہ تمام چیزیں، فوجی تنصیبات، حساس مقامات سمیت جو گائیڈڈ حملے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے خاص طور پر ابنائے حرمز میں، وہاں پر جو بحری جہاز ہیں، بمبار طیارے ہیں، ان کی نقل و حرکت بھی چھپانی ہے. تو ایران نے اس پر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اب ان تمام ممالک نے خود بھی اس میں کچھ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اسرائیل، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، لیکن GPS نظام مکمل طور پر اس وقت بند ہے، اور ایران نے بڑے محتاط انداز میں سسٹم کو کنٹرول کیا. یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ ان کی جنگی طاقت کا اظہار ہے. جس طرح انہوں نے ماضی میں، آپ کو یاد ہوگا بھی، عرب امارات پر میزائل مار کے موسم کنٹرول کرنے والے ریڈار سسٹم اور آلات تباہ کیے جو عرب امارات اور بحرین میں لگائے گئے تھے، موسم سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے، ویدر موڈیفائڈ ٹیکنالوجی. اب اس سے ایران کو ظاہر جنگ میں کتنا فائدہ ہو. خشک سالی اور قحط کا خطرہ تھا، 2026 کہا جا رہا تھا کہ وہاں قحط پڑے گا. اب تہران میں بارشیں ہوئیں، ڈیم بھرے گئے، وہاں زہر آلودہ وہ لاہور والی فضا ٹائپ معاملہ ختم ہوا، اور ہریالی اور سبزہ اب نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں، فضا صاف ہے. 4 مہینے پہلے تک وہاں سانس نہیں لیا جا رہا تھا، اور اب اس جنگ سے بہت بڑا فائدہ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اپڈیٹ کے آج اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کی میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا. لیکن آج منگل ہے، سہیل آفریدی، علیمہ خان کا اکٹھ ہوا اڈیالہ جیل کا، اور بڑی اہم گفتگو اس میں دیکھیں. سب سے پہلے تو عمران خان کی ابھی بشرا بی بی اور عمران خان کی کانفرنس روم میں 45 منٹ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی. یہاں آج جو سب سے بڑی خبر، سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی پر بات کی اور کہا بڑے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں کہ خان جلد رہا ہونے والے. اور دوسرا انہوں نے کہا ان کی حکومت جو اسٹیبلشمنٹ نہیں گرا سکتی، یہ جو مرضی کر لیں، جب تک عمران خان مجھے نہیں ہٹاتے میں ہی وزیر اعلیٰ رہوں گا. اور یہ ان کی بات درست ہے. دیکھیں ان کی عمران خان سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی یہ بالکل وزیر اعلیٰ رہیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے انہیں طاقت، عوامی طاقت تو چاہیے جو انہیں مل رہی ہے. عوام چاہتی ہے کہ خان کی رہائی کے لیے عملی اقدام اٹھائیں، اور آج انہیں عملی قدم علیمہ خان نے سمجھایا ہے، لائے عمل علیمہ خان نے بتایا، اور وہ بھی سب کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں، کہ سہیل آفریدی کو سامنے بٹھا کر کہا کہ خیبر پختونخوا میں بجٹ کا معاملہ صاف صاف یہ 2 ٹوک الفاظ میں بیان دیں کہ جب تک خان سے ملاقات نہیں ہوتی بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے یہ صوبہ خان کے نام پہ ہے، الیکشن یہ خان کے نام پہ جیتے ہیں، ووٹ خان کے نام پہ، یہ وزیر اعلیٰ خان کے نام پہ، تو اس لیے جب تک ملاقات نہیں ہوتی بجٹ پاس نہیں ہوگا. اور سہیل آفریدی نے پھر اعلان کیا کہ ہم کوئی سرپلس بجٹ پاس نہیں کریں گے، بیلنس بجٹ خیبر پختونخوا کی کابینہ سے پاس کروائیں گے، لیکن کوئی سرپلس بجٹ نہیں ہوگا. اب فوکس وفاقی بجٹ پہ ہوگا اور اس کا اثر معیشت میں. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا اور اہم معاملہ ہے، کتنا بڑا ہتھیار ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ بھی یہی استعمال کر یہ ہتھیار ہے.
اور اس وقت جو خبر آئی ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ دستخط نہیں ہوئے، بات چیت دوبارہ ملتوی ہو گئی ہے، اور دوسرا جو صوبوں کو سرپلس ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ بھی حل نہیں ہو رہا، مذاکرات رک چکے ہیں۔ یعنی یہ معاملات براہ راست عمران خان کی ملاقات سے جڑ چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیکھیں اس بجٹ میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ یہ کہ فوج کی تنخواہیں ہیں، ان کے اخراجات ہیں۔ پھر IMF کا جو معاہدہ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ، اس میں چاروں صوبوں کو وفاق کو سرپلس بجٹ دینے کا وعدہ ہے، یعنی اس کی شرط ہے کہ صوبے اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان کچھ رقم بچا کے وفاق کے مالی اہداف پورے کریں۔ اور وفاق کے مالی اہداف میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بجٹ کا خسارہ، قرضوں کا انتظام، زر مبادلہ کے ذخائر، ٹیکس وصولی اور فوج کی تنخواہیں۔ اب خیبر پختونخوا حکومت اگر سرپلس بجٹ نہیں دیتی یا بجٹ پیش نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے یہ مطلوبہ سرپلس نہیں ہوگا، IMF کی اگلی قسط کی تاخیر ہوگی، اور یہاں پھر فارم 47 کی حکومت کو ٹیکس لگانے اخراجات کے لیے کہاں جانا پڑے گا کسی کو نہیں پتا۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں، اور یہ سارا معاملہ جو IMF سے جڑا ہوا ہے دیوالیہ پن کی طرف، انہیں دوسرے صوبوں سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، خاص طور پنجاب سے، اور فوجی بجٹ ڈسٹرب ہوگا تو پھر وہ ڈسٹرب ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یہ بجٹ نہ دینے کا مطلب آپ کو پتہ ہے فوجی تنخواہیں نہ ملے تو پھر کیا ہوگا، آپ خود ہی سوچ لیں، پھر ٹھیکے کک بیکس یہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں سہیل آفریدی کا اصل عشق عمران کا امتحان بھی ہوگا، اور یہ ان کا سب سے بڑا امتحان، اگر اس میں پاس ہوتے تو یہ جیت جائیں گے۔ اب بجٹ کو دیکھیں تو نون لیگ بھی ایک پتے کی طرح تو استعمال کر رہی ہے کہ اس میں بجٹ میں ظاہر ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ دفاعی معاملات کا، تنخواہوں کا معاملہ ہے۔ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ سے کیا مانگ لیا کہ ہماری GB میں، گلگت بلتستان میں 5 نشستوں کو 22 میں بدلیں ورنہ بجٹ ہی نہیں پاس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی میٹنگ تھی کل بجٹ کی، اس کے بعد پنجاب کا صوبائی بجٹ تھا، پھر IMF کے مذاکرات، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ پہلے ہمیں گلگت بلتستان کا الیکشن جتوائیں ورنہ بجٹ ہی نہیں پاس کریں گے، پیش ہی نہیں کریں گے، یا پھر الیکشن کے بعد کریں گے۔ تنخواہیں جب آپ کی نہیں بڑھیں گی ظاہر ہے ڈیفنس بجٹ میں، تو پھر انہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اب تحریک انصاف سے سیکھے، جو لیما خان نے صاف صاف بجٹ پہ سمجھایا، سہیل آفریدی اس پہ عمل کریں۔ دوسرا دیکھیں، انہوں نے لیما خان نے آج عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی، جو جنرل باجوہ یا کیانی کا نام تھا، اس میں بھی صاف صاف کہا یہ تو اتنے بزدل لوگ ہیں، خان کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتے، یہ خوفزدہ ہوتے ہیں تو پھر ڈیل کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ساری جھوٹی خبریں ہیں، اور اس میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی وہی کر رہی ہے، دنیا کی ہر اسٹیبلشمنٹ یہی کرتی ہے۔ لیما خان نے محسن نقوی کی ملاقات کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے، جو چھوٹے فیلڈ مارشل ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ یہ بیرسٹر گور سے جو ملاقاتیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کرفیو لگا رہے ہیں، بیرسٹر گور کے ساتھ ان ملاقاتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور پھر یہ جو بنو آپریشن کے متعلق بھی سہیل آفریدی کا انہوں نے کہا نہیں، یہ صاف صاف ہمیں کہا گیا تھا خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے محسن نقوی کی ملاقات تھی۔ بہرحال یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بیرسٹر گور کا معاملہ تھا۔ اب آج ذرا گلگت بلتستان کے الیکشن پہ، کیونکہ یہاں ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ جو ایک طرف تو تحریک انصاف کے مخالفین جو ہے وہ 9 فروری کے منتظر ہیں کہ انہیں الیکشن جیت کے دیا جائے، یہ ایک دوسرے کو فارم 47 کے تانے دے رہے ہیں۔ عمران خان بے گناہ قید میں اغوا ہے، اور نواز شریف بلاول کو نہلا دھلا کر وہاں کمپین کے لیے بھیجا، مرکزی قیادت خود بھی پہنچ گئی، اور تحریک انصاف کی نظر ہے کہ 8 فروری والا کام ہوگا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی انتظار میں ہے 9 فروری کے۔ حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ 9 جون کے، یہ معاملہ کہیں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال نہ بن جائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر منجوتا اور تحریک انصاف کے جو باقی رہنما انہیں صوبہ بدر کر دیا۔ پھر دیکھیں بار بار ہمیں کیا سمجھاتے رہے، عمران خان بھی سمجھاتا رہا کہ ایسی بے شرمی اور بغیرتی نہ کریں ایسے وقت میں، اور وہ پولیس والا کیا کہہ رہا تھا کہ ہمیں حکم ہے کہ انہیں بارڈر پر چھوڑ دیں، پتہ نہیں وہ کہیں شکر کرے ہندوستان کے بارڈر پر نہیں چھوڑا، یہ مقبوضہ گلگت تھا۔ اب گلگت کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں بھی وہاں سے نکالا جا رہا ہے کہ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے عوام کو جو غم و غصہ ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، یہ جو بدماشی اور طاقت کا استعمال جہاں بھی ہو اس کے اثرات تو ضرور ہوتے ہیں۔ اب 9 جون کو یہ فارم 47 کی واردات اگر کریں گے تو وہاں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایک بڑی ہڑتال کی کال ہے، جس کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ وہی ڈی چوک والا سلوک ہوگا، یعنی شدید کریک ڈاؤن، مارا ماری، گولیاں۔ اب وہاں لوگ تھوڑے مختلف ہیں، ڈی چوک میں بھی آپ کو پتہ ہے جو ہوا ہم دیکھ چکے ہیں، بلکہ بلوچستان، KP، ڈی چوک، مرید کے، اور اب گلگت بلتستان میں بھی تیاری ہے، لیکن پھر اس کا اثر آپ کو نظر ضرور آئے گا۔ اثر دیکھیں، یہ جو بیج بوئے جاتے ہیں وہ کاٹنے تو پڑتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بڑا حساس علاقہ ہے، چین کا سی پیک یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور چین اتنا ناراض ہے کہ ابھی سربیا کے صدر کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چین کے صدر کے والے سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری سٹیل ملیں ٹھیک کرنے آ رہے ہیں، ہمیں $12 ملین کا مہینے کا نقصان ختم کر رہے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ سربیا کی پوری سٹیل کی انڈسٹری کھڑی کر دوں گا، ایک سربیا ملک، چھوٹا سا ملک، اور یہاں پاکستان کی سٹیل مل کو چین ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، جن کے $65 ارب لگے ہوئے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ، اور وہاں یہ کیا کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ اچھا، انہوں نے اس الیکشن میں نواز شریف صاحب کو ماری ٹاکی شاکی، نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کیا، میدان میں چھوڑ دیا،
اور انہوں نے 9 سال آتے ہی وہی رونا شروع کر دیا، معاف کیجیے گا، کہ مجھے پاکستان سے کیوں نکالا، مجھے کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، مجھے جیلوں میں کیوں ڈالا، قصور عوام کا ہے۔ اور بھائی پیچھے کھڑے جرنیلوں کا نام لو، ڈیل کیوں کی وہ بتاؤ، 140 بکسے اٹھا کے اسٹیل ملیں 10-10 سال کی ڈیل کر کے کیوں بال بچے سیکورٹی گارڈ لے کے بھاگے؟ وہ سیف الرحمان جس کی بیٹی سے جنید صدر کی شادی ہوئی، وہ غریب آج تک پریشان ہے کہ شام تک یہ انقلابی تو صبح اٹھے تو وہ جدہ پہنچا ہوا تھا۔ اب عمران خان کے دور میں بھی دیکھیں، جس طرح جنرل فیض کی گاڑی میں بیٹھ کے شخص انگور کھاتا ہوا بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آیا، اور عوام سے پوچھ رہا ہے قصور تمہارا ہے، اب ڈیل کرو، تم بھاگو، تم قصور عوام کا۔ عوام کو تو یہ بتائے جیل سے نکلا کیسے، ڈیل کیسے کی، بیٹی نے اقتدار کے لیے کیا کیا کیا، جرت پیدا کرے اپنے اندر، جب نکالے گے تو واپس کیسے آئے؟ ایئرپورٹ پہ بایو میٹرک کس نے کیا؟ یاسمین راشد کی سیٹ چھین کے MNA کس نے بنایا؟ نااہل بیٹی کو وزیر اعلیٰ لگا دیا، 4 سال سے شہباز شریف سے شخص وزیر اعظم، آپ سوچ سکتے ہیں، اور خربوں کے کرپشن کیس معاف، اور یہ کھڑا ہو کے کہہ رہا مجھے کیوں نکالا۔ مطلب جاتی عمرہ کے نواب صاحب سے کو پوچھے کہ آپ اس طرح ووٹ مانگا، کہتا ہے میں نے کبھی کسی کی تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگا، تو بے نظیر بھٹو کو انگریزوں کے کتے نہلانے والا کون کہتا رہا؟ عمران خان کی کردار کشی کی مہم اس کی بیٹی سب کے سامنے چلاتی نہیں، مریم نواز، موبائل میں اس کی ویڈیو جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ سارا، اس میں نہیں جاتا، اور وہ دوسرا زرداری کا چھوکرا، وہ انجیکشن لگوا کے کرن ارجن بنا ہوا اس وقت، کرن جوہر سوری، وہ وہاں اہل تشیع ووٹ اسے پتہ ہے، اثناء عشری ووٹ بہت بڑا ہے، وہاں ایران کی جنگوں کی باتیں کر رہے ہیں، پوری اسرائیل امریکہ کی جنگ میں ایک لفظ اس نے نہیں نکالا، ووٹ لینے کے لیے بڑا سوگوار ماحول ہے، ساری زندگی انہوں نے شہداء کی میتیں بھیجی۔ علی خان ملائی صاحب کی شہادت کا ذکر کر کے مجھے اس کے منہ سے یقین کرے سن کے غصہ آ رہا تھا، باپ امریکہ اسرائیل امارات کا ساتھ دیتا رہا، اور یہ چونکہ ابھی بھی 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے، لگتا ہے کہ سامنے بھیڑ بکریاں بیٹھی ہوئی، اور وہ آخر میں جو جھٹکا دے کے وہ کہتا ہے نا جیے بھٹو، تو وہ تو مطلب بالکل ہی کلائمیکس بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں زرداری صاحب کی بیٹی بھی وہاں موجود تھی الیکشن کمیشن، وہ جو جیل کے دوران پیدا ہوئی تھی، اب ان کو جیل میں یہ سہولتیں تھی جن جیلوں کا یہ ذکر کرتے ہیں، وہاں ماشاءاللہ بچے پیدا کرتے رہے، لیکن یہ ان کی منافقت کے ثبوت ہے کہ اپنے نانا کو پہلے بیچتے رہے، اور جس خبیث جرنیل نے ان کے ساتھ انہیں شہید کیا اس کے روحانی بیٹوں کے ساتھ الیکشن کی مہم بھی چلا رہا ہے۔ انہیں پتہ نہیں نظر آتا ہے پاکستان کی قوم دیکھ نہیں رہی، پھر وہاں کھڑے ہو کے ہلکی پھلکی تنقید بھی کرتے ہیں، اسی حکومت کمپین بھی چلاتے ہیں، اور پھر کیا بھی رہا الیکشن میں اس کا وفاق چوری کر لے گا۔ اچھا اس نے ایک بلنڈر مارا، فارم 45 کا ذکر کر دیا، پھر پیچھے سے دیا انہوں نے ڈنڈا گردن پہ، مطلب انہوں نے کہا نہیں میں فارم 45 کی بات نہیں کر رہا تھا، اس سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوئے وہاں انہوں نے سیدھا کر دیا۔ اب جی بی کے الیکشن بڑے اہم ہے، دیکھیں اس پہ لوگوں کی سب کی نظر ہے، اور یہ اس وقت فضا بنی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑی بہت میری آپ کو پتہ ہے آپ کو ٹون چینج ہوئی ہے، یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ جو زیادتی ظلم صوبہ بدر کرنا، یار تمہارے باپ کا ملک ہے، جس کو مرضی اٹھا کے پرے پھینک دو، کتنی بدماشی، ہر دور کی بدماشی، ہر دور میں ان کی دیکھیں کسی کو مار دو، کسی کو اٹھا دو، کسی کو لے جاؤ، جیسے ان کے باپ کا ملک ہے، باقی سارے لوگ یہاں پہ کرائے پہ رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھوڑی سی بڑھاس نکالنی تھی، وہ نکل گئی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔